सही मुस्लिम नंबर 196 में मौजूद एक रवायत में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि इस्लाम इखलास है। अल्लाह ताला इसकी किताब मानी कुरान पाक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू मुआशरे के कायदीन और अवाम नास पर अल्लाह ताला के लिए इखलास का मतलब यह है कि इसकी तरफ से दिए गए तमाम फराइज को अहकाम व ममनुआत की सूरत में अदा करना सिर्फ उसकी रजा के लिए। जैसा कि सही बुखारी नंबर 1 में मौजूद एक रवायत से साबित है कि सब उनकी नीयत से परखेंगे। बस अगर कोई नेक अमल करते वक्त अल्लाह ताला के साथ मुखलिस ना हो तो उसे ना दुनिया में अजर मिलेगा और ना आखिरत में। दरहकीकत जर्मी में मौजूद एक रवायत के मुताबिक तमीज़ी नंबर 3154 जिन लोगों ने गुस्ताखाना काम किए उनसे क़ियामत के दिन कहा जाएगा कि वो उन लोगों से अपना अजर तलब करें जिनके लिए उन्होंने अमल किया जो मुमकिन नहीं होगा। बाब 98 अलबीना आयत 5। और उनको हुक्म तो यही हुआ था कि इखलास अमल के साथ खुदा की इबादत करें। अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ अपने फराइज की अदायगी में कोताही करता है तो ये इखलास की कमी को जाहिर करता है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ दिल से तौबा करें और उन सब को पूरा करने के लिए जिदोजहद करें। ये बात जहन में रखना जरूरी है कि अल्लाह ताला किसी पर कभी भी ऐसे फराइज का बोझ नहीं डालता जो वो अंजाम नहीं दे सकता और ना ही निभा सकता है। बाब 2 अल-बकरा आयत 286। खुदा किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। अल्लाह ताला के लिए मुखलिस होने का मतलब यह है कि हमेशा अपनी और दूसरों की खुशनुदी पर उसकी रजा को पसंद करना चाहिए। एक मुसलमान को हमेशा इन अमाल को तरजीह देनी चाहिए जो अल्लाह ताला की रजा के लिए हों। इंसान को चाहिए कि दूसरों से मोहब्बत करे और अपने गुनाहों को अल्लाह ताला के लिए नापसंद करे, न कि अपनी ख्वाहिशात के लिए। जब वो दूसरों की मदद करते हैं या गुनाहों में हिस्सा लेने से इनकार करते हैं तो ये अल्लाह ताला की रजा के लिए होना चाहिए। जिसने इस ज़हनियत को अपनाया इसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इसकी तस्दीक सुनन अबूदरवुड नंबर 4681 में मौजूद एक रवायत से होती है। अल्लाह ताला के लिए मुखलिस होने का एक पहलू यह है कि इस बात पर भरोसा किया जाए कि इसके अहकाम और इंतखाब इसमें शामिल लोगों के लिए बेहतरीन है, खास के अहकाम के पीछे की हिकमतें लोगों पर जाहिर ना हो। बाब 2 अल-बकरा आयत 216। मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुज़िर हो, और इन बातों को खुदा ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। सिर्फ इन अहकाम पर राजी होना जो ख्वाहिशात के मुताबिक हों और ख्वाहिशात के खिलाफ होने वाले अहकाम पर नाराज होना अल्लाह ताला से सरी बेवफाई है। जो शख्स अल्लाह ताला की सच्ची इताअत करता है, इसके अहकाम की तामील करता है, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का मुकाबला करता है, वो हर हाल और हालत में कामयाब होता है। वाकई मुखलिस कुरान पाक के साथ इखलास में अल्लाह ताला के कलाम के लिए गहरा एहतराम और मोहब्बत शामिल है। ये इखलास इस वक्त साबित होता है जब कोई शख्स कुरान करीम के 3 पहलुओं को पूरा करता है। सबसे पहले उसे सही और बाकायदगी से पढ़ना है। दूसरा, उसकी तालीमात को मोतबर जरिया और उस्ताद के जरिए समझना है। आखिरी पहलू यह है कि कुरान करीम की तालीमात पर अल्लाह ताला को खुश करने के मकसद से अमल किया जाए। मुखलिस मुसलमान अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने पर उसकी तालीमात पर अमल करने को तरजीह देता है जो कुरान करीम से मुतसादिम है। अपने किरदार को कुरान करीम पर ढालना अल्लाह की किताब के साथ सच्चे इखलास की अलामत है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है जिसकी तस्दीक सुनन अबू दरूद नंबर 1342 में मौजूद एक रवायत से होती है। इस सब को समझने और इस पर अमल करने का मुखलिसाना इरादा कत नजर उसके कि किसी की ख्वाहिशात कुरान पाक से मुतसादिम हो। जिसने अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने और नजरअंदाज करने के अहकामात, ममानतों और नसीहतों को खुशी से चुन लिया, उसने इसके बारे में इखलास इख्तियार किया और इस वजह से वो इसकी हिदायत से सही मानों में फायदा नहीं उठा सकेगा। बाब 17 इलासरा आयत 82। और हम कुरान के जरिए से वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमों के हक में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि कुरान पाक दुनियावी मसाइल का इलाज होने के बावजूद मुसलमान को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
یعنی قرآن مجید کو ایک ایسے آلے کی طرح سمجھیں جو کسی مشکل کے وقت دور کر کے دوبارہ ٹول باکس میں رکھ دیا جائے اور اس کے ذریعے اپنے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف اس کی تلاوت نہ کرے۔ قرآن کریم کا بنیادی کام آخرت کی صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ اس اہم کام کو نظر انداز کرنا اور اسے صرف اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سچے مسلمان کے طرز عمل کے خلاف ہے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو ابھی تک بہت سے مختلف لوازمات کے ساتھ کار خریدتا ہے، اس کے پاس کوئی انجن نہیں ہے۔ اس طرح کا برتاؤ اس کے ساتھ بے حسی ظاہر کرتا ہے۔ زیر بحث مرکزی روایت میں اگلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص ہے۔ اس میں اپنی روایات پر عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی کوشش بھی شامل ہے۔ ان روایات میں عبادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے متعلق اور مخلوق کے لیے اس کا بابرکت حسن کردار شامل ہے۔ باب 68 القلم آیت 4 اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔ اس میں اس کے احکام و ممنوعات کو ہر وقت قبول کرنا شامل ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ باب 59 الحشر آیت 7 سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو۔ اخلاص میں اپنی روایات کو کسی اور کے اعمال پر ترجیح دینا بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام راستے بند ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ باب 3 علی عمران آیت 31 اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ انسان کو ان تمام لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جنہوں نے اس کی زندگی میں اور اس کے انتقال کے بعد اس کا ساتھ دیا، چاہے وہ اس کے خاندان میں سے ہوں یا اس کے ساتھی۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ اس کے راستے پر چلنے والوں اور اس کی روایات کی تعلیم دینے والوں کا ساتھ دینا ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہتے ہیں۔ اخلاص میں ان لوگوں سے محبت کرنا بھی شامل ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ناپسند کرنا جو اس پر تنقید کرتے ہیں، خواہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ اس کا خلاصہ صحیح بخاری نمبر 16 میں موجود ایک روایت میں ہے۔ یہ نصیحت کرتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا ایمان نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ اللہ عز و جل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تخلیق یہ محبت صرف الفاظ سے نہیں، عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اس کا احترام، محبت اور عملی طور پر اس کی پیروی کرنا اس کے لیے مخلص ہونے کا ایک پہلو ہے، لیکن یہ آپ کی بابرکت زندگی اور تعلیمات کو سیکھے بغیر ممکن نہیں۔ کسی کی عزت، محبت اور پیروی کیسے کر سکتا ہے جسے وہ جانتا تک نہیں؟ جو شخص اس سے محبت اور احترام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عملی طور پر اس کی پیروی کرنے میں ناکام رہتا ہے، وہ ان کے دعوے میں بے ایمان ہے۔ زیر بحث مرکزی بیان میں اگلی چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کمیونٹی کے رہنماؤں کے ساتھ مخلص ہونا ہے، اور اس میں مذہبی رہنماؤں اور اساتذہ کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کرنا بھی شامل ہے۔ اس میں انہیں بہترین مشورے کی پیشکش کرنا اور ان کے اچھے فیصلوں میں کسی بھی ضروری طریقے سے مدد کرنا شامل ہے، جیسے کہ مالی یا جسمانی مدد۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موطا کتاب نمبر 56 روایت نمبر 20 میں موجود ایک روایت کے مطابق اس فرض کو ادا کرنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 59 مومنوں، خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معاشرے کے سربراہان کی اطاعت فرض ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اطاعت اس وقت تک فرض ہے جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اگر یہ خالق کی نافرمانی کا باعث بنے۔ اس طرح کے معاملات میں لیڈروں کے خلاف بغاوت کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے صرف معصوم لوگوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بجائے قائدین کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق نرمی سے نیکی اور برائی سے منع کرنا چاہیے، دوسروں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کرنی چاہیے، اور ہمیشہ رہنماؤں سے صحیح راستے پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے۔ لیڈر سیدھے رہیں گے تو عوام بھی سیدھے رہیں گے۔ لیڈروں کے ساتھ دھوکہ کرنا منافقت کی علامت ہے جس سے ہر وقت بچنا چاہیے۔ اخلاص میں ان معاملات میں ان کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنا بھی شامل ہے جو معاشرے کو بھلائی پر متحد کرتے ہیں، اور ہر اس چیز سے تنبیہ کرتے ہیں جو معاشرے میں خلل پیدا کرے۔ اسلام میں قائدین کی اندھی وفاداری نہیں ہے، صرف ان چیزوں میں ان کی اطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہیں۔
زیر بحث مرکزی بیان میں آخری چیز جس کا تذکرہ عام لوگوں کے ساتھ اخلاص ہے۔ اس میں ہر وقت ان کے لیے بہترین کی خواہش کرنا اور اسے اپنے قول و فعل سے ظاہر کرنا شامل ہے۔ اس میں دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، دوسروں کے ساتھ ہر وقت رحم اور مہربانی کرنا شامل ہے۔ اس کا خلاصہ صحیح مسلم نمبر 170 میں موجود ایک روایت سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ متنبع کرتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا اس قدر ضروری ہے کہ صحیح بخاری نمبر 57 میں موجود روایت کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرض کو فرض نماز کی ادائیگی اور صدقہ فطر ادا کرنے کے علاوہ دیا ہے۔ اس روایت سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں دو اہم واجبات رکھے گئے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اخلاص کا یہ حصہ ہے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب بھی وہ غمگین ہوتے ہیں تب تک جب تک کہ ان کا رویہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اعلیٰ درجے کے اخلاص میں دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی حد تک جانا شامل ہے، چاہے یہ خود کو مشکل میں ڈالے۔ مثال کے طور پر ضرورت مندوں کو مال عطیہ کرنے کے لیے کچھ چیزیں خرید کر قربانی کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو ہمیشہ بھلائی پر متحد کرنے کی خواہش اور کوشش کرنا دوسروں کے ساتھ اخلاص کا حصہ ہے، جبکہ دوسروں میں تفرقہ ڈالنا ابلیس کی خصوصیت ہے۔ باب 17-18 آیت 53۔ کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ لوگوں کو متحد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے اور انہیں گناہوں کے خلاف نجی طور پر نصیحت کی جائے۔ جو اس طرح عمل کرتا ہے اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کی تصدیق جارمی ہے ترمذی نمبر 1426 میں پائی جانے والی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ جب بھی ممکن ہو دوسروں کو دین کے پہلوؤں اور دنیا کے اہم پہلوؤں کی نصیحت اور تعلیم دینی چاہیے تاکہ ان کی دنیاوی اور دینی زندگی دونوں میں بہتری آئے۔ دوسروں کے ساتھ خلوص کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی حمایت کرتے ہیں، مثلا دوسروں کی غیبت سے، دوسروں سے منہ موڑنا اور صرف اپنی فکر کرنا کسی مسلمان کا رویہ نہیں ہے۔ در حقیقت زیادہ تر جانور اس طرح برتاؤ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتا تو پھر بھی وہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کی مدد کرنے میں مخلص ہو سکتا ہے جیسے کہ ان کے رشتہ دار اور دوست۔ سیدھے الفاظ میں کسی کو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ باب 28 القصص آیت 77۔ اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو۔ دوسروں کے لیے مخلص ہونے کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا ہے۔ انسان کو لوگوں سے شکر گزاری کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں سے سری بے وفائی ہے۔